बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज आपके पेश नज़र कुरान हकीम की सूरा अल अहज़ाब है। सूरा अल अहज़ाब कुरान हकीम की 33 नंबर सूरत है। इसकी 73 आयात हैं, 9 रुकू हैं, 10 इसके पैराग्राफ हैं और सूरा अल अहज़ाब के कुल अल्फाज की तादाद बाशमूल हर्फ अतफ़ वाव के 1501 है और सूरा अल अहज़ाब तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 61,882 है। इसका नाम इसकी आयत नंबर 20 के जुमला या सबून अल अहज़ाब लम यज़हबू से माखूज़ है और ये मदनी सूरत है जो कि 5 हिजरी से लेके 9 हिजरी तक इसकी मुख्तलिफ आयात नाज़िल होती रहीं। इसमें ग़ज़वा अहज़ाब का ज़िक्र है, फिर यहूद का कबीला जो बनी कुरैज़ा था उसकी जलावतनी का ज़िक्र है और फिर हज़रत ज़ैनब और हज़रत ज़ैद के निकाह का ज़िक्र पाया जाता है और रसालत मआब से भी हज़रत ज़ैनब के निकाह का ज़िक्र पाया जाता है। तो नाज़रीन, इसका जो मौज़ू और मज़मून है उसमें यानी रसालत मआब का जो मोमिनों के साथ तअल्लुक़ है वो एक रूहानी तअल्लुक़ है, इस पे रोशनी डाली गई है। फिर जंग अहज़ाब का ज़िक्र पाया जाता है, बल्कि 2 और 3 नंबर रुकू जो हैं वो जंग अहज़ाब का वाक़या बयान करते हैं और फिर अज़वाज मुतहरात का ज़िक्र पाया जाता है और बताया जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात को ये मतलूब है कि वो बाकी कायनात की, इंसानियत की औरतों के लिए एक नमूना भी हों और दीनी गर्ज़ से मकसूद पाकीज़गी और तत्हीर है। और फिर रसालत मआब की जो अबूयत है, यानी उनका अबू होना है, वो बताया गया है कि वो जिस्मानी नहीं है बल्कि रूहानी है। और हज़रत ज़ैद का जो मुँह बोला बेटा होना था, वो उनका मकाम वाज़े किया गया है ताकि विरासत के मसाइल में लोगों पे मुश्किलात ना आएँ। और फिर रसालत मआब पे अज़वाज की हदबंदी का भी ज़िक्र पाया जाता है और साथ ही उम्महातुल मोमिनीन को बताया गया है कि वो तंग दस्तियों में अगर साथ देंगी रसालत मआब का तो उनका बहुत आला मकाम होगा। और फिर उनको जो ज़माना जahलियत का जो रस्म व रिवाज होते थे और जो गाँव सिंगार होता था, ज़ेबाइश होती थी, ज़ीनत होती थी, उससे मना किया गया है और तक़वा की नसीहत की गई है। और फिर मोमिनों की जो ईज़ा रसानियाँ हैं उनका ज़िक्र है और साथ ही जो कुफ़ार की तरफ से मुश्किलात होती थी मुसलमानों के लिए, यानी कुफ़ार और मुनाफ़िकीन अपनी सज़ा पाएँगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह किया गया है। और फिर मुनाफ़िक और काफ़रीन के तअल्लुक़ात पे और जो वो ख़यानत करते थे और जो ज़ुल्म व तशद्दुद करते थे लोगों पे, उसका ज़िक्र पाया जाता है और बताया जाता है कि अगर हक़ में आप लोग ख़यानत करेंगे या कुरान हकीम के अंडरस्टैंडिंग में आप ख़यानत करेंगे, तो ये आपके लिए बज़ात खुद एक बड़ी दुःख और गम की बात होगी। नाज़रीन, सूरा अल अहज़ाब का अमूदी और मरकज़ी ख़्याल ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख़्सियत है वो एक कामिल नमूना है पूरी इंसानियत के लिए, ना सिर्फ़ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक अमली नमूना है। और ये बताया गया है कि जंग अहज़ाब का ज़िक्र और जंग अहज़ाब का वाक़या और इसके जो नताइज हैं वो गवाह हैं कि दुनिया की कोई ताकत भी हक़ को कभी नहीं मिटा सकती। सूरा अल अहज़ाब के 10 पैराग्राफ हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम 6 पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला पैराग्राफ है वो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3 तक मुहित है और इसमें अबलागे वही और अबलागे कुरान हकीम का ज़िक्र पाया जाता है और बताया गया है कि या अय्युहन्ना बियुत्ताकिल्लाह, कि ए नबी अल्लाह ताला के कॉन्शियसनेस में, अल्लाह ताला की शौरी अतात में रहें और कुफ़ार और मुनाफ़िकीन का कहा कभी ना माने। और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हर चीज़ से अलीम है, इल्म वाली है और हिकमत वाली है। बेसिकली इस आयत में जो ख़िताब की नौइयत है उसको वाज़ेह किया गया है, यानी कुफ़ार और मुनाफ़िकीन के बाहमी तअल्लुक़ के साथ में वाज़ेह किया गया है और बताया गया है कि अरब के जो कबाइल हैं वो अगर इकट्ठे होकर भी आ जाएँ तो फिर भी आपको और मुसलमानों को हक़ पे कायम रहना चाहिए और कभी भी मुनाफ़िकीन का या मुशरिकीन का साथ नहीं देना चाहिए। और साथ बताया या अय्युहन नबिय्यु में बेसिकली रिसालत मआब की जो मनसब की याद दहानी है उसको वाज़ेह किया गया है और अल्लाह ताला पे तवक्कल पे बात की गई है। वत्तबि मा यूहा अलैका मिन रब्बिका, और आप पे जो वही किया जाता है अपने रब की तरफ से उसकी ही पैरवी करें। और इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, और बिलाशुबा अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आप जो भी करते हैं उससे वाकिफ़ है। इसमें एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इसमें पहला खिताब रिसालत मआब से है और दूसरा खिताब उम्मत से है। गोया कि इसमें वाहिद और जमा दोनों के सीगे पाए जाते हैं। बिमा तामलूना जमा का सीगा है। गोया कि रिसालत मआब के ज़रिए तमाम मोमिनीन को, मुस्लिमीन को और पूरी इंसानियत को यह खिताब है। वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल रखें और अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए काफ़ी है। गोया कि जो तवक्कुल अलल्लाह है वो एक दलील के तौर पे, अल्लाह ताला पे भरोसा एक दलील के तौर पे पेश किया गया है।
ناظرین جو پیراگراف نمبر 2 ہے وہ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 پہ محیط ہے. اس میں زہار کا ذکر پایا جاتا ہے اور منہ بولے بیٹے کا جو سماجی اور جو خاندانی مقام ہوگا اس کو واضح کیا گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یعنی کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا بیوی کا رشتہ بھی رکھے اور پھر اس کو وہ ماں بھی کہے. بیسیکلی جب یعنی عرب جو تھے وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے تھے اپنی بیوی سے، تو اس کو یہ بات کہہ کے ان کو طلاق دے دیتے تھے، جس کو طلاق ملغز کہا جاتا ہے، یعنی ایسی طلاق جو واپس نہیں ہو سکتی. تو اس رواج کو اور اس رسم کو جو کہ بدی پہ بنیاد تھی جس کی، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کا نزول کیا اور بتایا کہ یہ جو لوگ زہار کرتے ہیں وہ ان کو واضح ہونا چاہیے کہ ان کی مائیں مائیں ہیں، ان کی بیویاں بیویاں ہیں. اور اسی طرح جو آپ کے بیٹے ہیں، جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اصلی بیٹے نہیں ہوتے، لہٰذا ان کا مقام آپ کا سوسائٹی میں بھی ڈٹرمن ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کی وراثت میں اور سماجی سٹیٹس میں ان کا مقام آپ کو پزل کر دے یا اس میں کنفیوژنز پیدا کر دے. اظہار کے حوالے سے قرآن حکیم نے سورہ مجادلہ میں بھی ذکر کیا اور کہا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ یا وہ ایک غلام آزاد کریں، یا وہ 60 روزے رکھیں، اور یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. گویا کہ قرآن حکیم کا مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ یہ جو برائی پائی جاتی ہے سوسائٹی میں، اس کو ختم ہونا چاہیے. اور پھر اسی طرح اس کی دوسری مثال جو یعنی انسانی فکر ایک اور ان کے عمل میں جو ایک کنٹراڈکشن پائی جاتی تھی، تضاد پایا جاتا تھا، اس کی دوسری مثال جو ہے وہ منہ بولے بیٹے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسالت مآب کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی ہے. اور بتایا گیا ہے کہ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حق بیان کرتی ہے. یعنی یہ چونکہ ایک فطری بات ہے، قرآن چونکہ انسانی فطرت پہ بیس کرتا ہے، اور فطرت میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ اصلی بیٹوں سے زیادہ محبت رکھے یا زیادہ حق رکھے. اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسالت مآب کی جو ابنیت ہے، جو ان کا باپ ہونا ہے، وہ جسمانی نہیں ہے بلکہ وہ روحانی ہے. پھر قرآن کی بتاتا ہے کہ آپ کو اپنے باپوں کو یاد کر کے بلانا چاہیے. یعنی جو بھی کوئی انسان ہوگا، جیسے عربی میں عام طور پہ بن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس کا مطلب ہے کہ کس کا بیٹا، تو لہٰذا آپ کو اپنے باپوں کے نام سے یاد کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی مقرر بات ہے. اور اگر ایسے منہ بولے بیٹے یا ایسے انسان جن کے باپ کا آپ کو پتہ نہ ہو، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے ساتھی ہیں. لہٰذا آپ سے کوئی ایسی یعنی آپ پہ تنگی نہیں ہے اگر آپ سے کوئی اس میں غلطی ہو جائے، لیکن پھر بھی جو کام آپ اپنے دل کے ارادے سے کریں گے اس کی زیادہ فوقیت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو ناظرین یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور اس میں کوئی غیر فطری چیز جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی. بیسیکلی یہ اہل عرب کا جو معاشرتی نقص پایا جاتا تھا اس کی درستگی اس آیت کے ذریعہ مطلوب ہے. پھر بتایا جاتا ہے کہ جو رسالت مآب کی جو ذات گرامی ہے وہ دوسرے تمام محبتوں پہ غالب ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی رسالت مآب کی ذات گرامی تمام مومنین کی محبت سے زیادہ محبت کی طالب ہیں، اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ قوم کی مائیں ہیں، اور ان کو فوقیت حاصل ہے ہر طرح کی اس رشتے پہ جو آپ پہ ہو. اور پھر جو آپ کے مقرب رشتے ہوتے ہیں، خاندانی رشتے ہوتے ہیں، ان کو آپ کی دوستیوں پہ یا جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں مومنین میں، ان پہ فوقیت حاصل ہے، بے شک وہ مومنین ہو یا مہاجرین ہو. گویا کہ قرآن حکیم نے اس وقت بھی یعنی جو آپ کی محبت کی پرائورٹیز ہیں لائف میں ہونی چاہیے ایک مسلمان کے لیے، اس کو واضح کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے جس سے آپ کو محبت ہو سماجی طور پہ، آپ زیادہ اچھا عمل کر لیں، وہ ایسا عمل ہے، اس کو قرآن حکیم ضرور مانتا ہے، اور ان چیزوں کو قرآن حکیم نے بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا ہوا ہے. تو ناظرین جو اولا ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ادنا، اقرب کے معنی ہے، جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ، یعنی اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی ایسی صفت ہے جس میں اس میں تفضیل ہے، یعنی زیادہ بات، زیادہ زور شور سے. دوسری ایک بات جو بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب کی جو ذات اکرامی ہے وہ انسانوں کے لیے، مسلمین اور مومنین کے لیے روحانی باپ کا درجہ رکھتی ہیں، نہ کہ جسمانی باپ کا. ناظرین جو پیراگراف نمبر 3 ہے وہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 8 تک ہے. اس میں رسول اللہ اور جو دعوت دین ہے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ ہم نے نبیوں کے ساتھ ایک پرومس کیا، اور ان میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پایا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس معاہدے کو بڑا مضبوط کیا،
اور عام طور پہ ریفرنس یہ ہے کہ انبیاء کا چونکہ مشترکہ مشن ہوتا ہے، اور میثاق النبیین سے مراد یہ ہے کہ وہ عہد جو نبیوں سے لیا گیا۔ اسی طرح یہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو سلسلے وہاں سے نبیوں کے نکلتے ہیں، سلسلہ موسوی اور سلسلہ عیسوی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے وہ ہے سلسلہ محمدیہ، سلسلہ موسویہ، سلسلہ عیسویہ اور سلسلہ محمدیہ۔ تو ناظرین، پھر قرآن حکیم بتاتا ہے کہ بیسیکلی اس میثاق کا مقصد کیا تھا کہ جو صدق والے لوگ ہیں، جو سچ اور حق پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کی کنفرمیشن کریں اور اس کو ویریفائی کریں، اور ہم نے کافرین کے لیے عذاب علیم بیچا ہوا ہے۔ یعنی جو لوگ صدق پہ نہیں ہیں، ٹروتھ کو کنفرم نہیں کرتے، اور وہ راہ راست پہ نہیں ہوتے، صراط مستقیم پہ نہیں ہوتے، اور سچ کو جٹلانے والے ہیں، آفاقی اصولوں کو جٹلانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ کافرین ہیں، منافقین ہیں، اور ان کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، جو 4 نمبر پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 27 تک ہے، اور یہ لمبا پیراگراف ہے چونکہ اس میں غزوہ احزاب کے واقعات کا ذکر پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ پہ بھیجیں، جب مختلف جنگجو قبائل نے آپ پہ حملہ کیا، اور ہم نے ہوا کے ذریعہ اور اپنے ایسی فوج جو آپ کو نظر نہیں آتی تھی، ایسا لشکر جو آپ کو نظر نہیں آتا تھا، اس کے ذریعہ آپ کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بیسیکلی ہر بات کو جاننے والی ہے۔ بیسیکلی اس آیت میں تائید الہی کے معجزوں کا ذکر پایا جاتا ہے، اس کی تائید کی گئی ہے اس آیت میں، یعنی خدائی معجزوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور ایسے معجزے جنگ بدر میں بھی اور جنگ احزاب میں بھی جو واقعات ہوئے وہ اس بات پہ شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یعنی مسلمانوں کی جب وہ جنگ میں تھے کس طریقے سے مدد کی، کبھی فطری جو قوتیں ہیں ان کے حوالے سے، یعنی بارش سے اور اندھیری سے اور طوفان سے، اور کہیں اپنے لشکر بھجوا کے۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ آپ یاد کرو اس دن کو جب آپ پہ یعنی ایک ایسا کیفیت آ گئی تھی کہ آپ حالت انگزائٹی میں تھے، انتہائی خوف میں تھے، اور آپ کی جو آنکھیں تھیں وزاغت الابصارو، یعنی آپ کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں، وبلغت القبول و حناجرہ، جب آپ کے قلوب گلوں تک پہنچ چکے تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے تھے ان میں شک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ گویا کہ اس آیت میں یعنی وہ جو مختلف سمتوں سے لشکری قبائل نے مدینہ پہ حملہ کر دیا تھا، اس منظر کا مسلمانوں کی جو اس وقت کیفیت تھی، جو ان کے دل و دماغ پہ جو اثرات تھے، اس کو واضح کیا گیا ہے۔ زاغت کہتے ہیں کسی کام کا اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا یا جھک جانا، اس کو زاغت کہتے ہیں۔ آنکھیں چونکہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں، یعنی نیچے سے اوپر آ جاتی ہیں، تو گویا وہ انگزائٹی اور فوبیا کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ وہ موقع تھا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یعنی مسلمان بہت ہی شدید طریقے سے، بہت ہی ایکسٹریم انٹینسو طریقے سے آزمائے گئے، اور ان کو ان کی ایک ایک ان کے دماغ کا اور جسم کا اور ان کا ایک ایک سوچ کا پرزہ ہل گیا جیسے زلزلہ آ جاتا ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ اور جب منافقین نے یہ کہا تھا کہ اور جن کے دلوں میں ایسا کوئی یعنی نقص پایا جاتا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ کہاں ہے اب اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا وعدہ، بلکہ یہ تو صرف دھوکہ تھا۔ تو نعوذ باللہ ان کی جو منافقین تھے ان کی یہ کیفیت تھی، جو کہ مسلمانوں کے عزم کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ وعدہ اب کہاں پہ گیا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت آپ کا یہاں پہ کوئی مقام نہیں ہے، جو لہٰذا مدینہ کے لوگوں کو اپنی جگہوں پہ جانا چاہیے، چونکہ وہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک پارٹی ایسی تھی یہود کی جنہوں نے یہ بہانہ لگایا عین جنگ کے دوران، رسالت مآب سے کہا کہ ہمارے جو گھر ہیں وہ بالکل ننگے ہو چکے ہوئے ہیں، ان پہ کسی وقت بھی وہ اٹیک کریں گے تو ہم مارے جائیں گے، لہٰذا ہمیں بھی اجازت دی جائے، ہم بھی یہاں سٹے نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو بنو قریظہ تھے ان کا ذکر پایا جاتا ہے، جن کو بعد میں جلا وطنی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب ایسا ہی کیفیت میں مختلف لوگ مختلف سمتوں سے حملہ آور ہو جائیں تو یقیناً ایک ایسا ہی یعنی خطرات جو ہیں وہ دل و دماغ پہ آتے ہیں، لیکن یہ وہی وقت ہوتا ہے جس میں لوگ آزمائے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلی قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہی وعدے کیے، اور ہم نے ایسے ہی ان کو آزمایا مختلف طرح کی مشکلات دے کے، اور یقیناً جو المنافقین کی جو بد عہدی ہے وہ واضح ہو کے رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے وہ بھی پورا ہو کے رہے گا۔ ناظرین، پھر رسالت پاک کو کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ ان کو ان کا فرار ہونا یہاں سے بالکل مدد نہیں کرے گا، اور نہ ہی یعنی موت سے یہ کہیں فرار ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جہاں پر بھی جائیں گے تو یقیناً یہ قتل ہو جائیں گے۔
गो इनको थोड़े बहुत फ़वाइद ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल इनकी ज़िंदगी सिक्योर नहीं होगी और इनको अपने कतो गारत का वास्ता करना पड़ेगा। और फिर रसूल को कहा जाता है इनको बताओ और इनको ये भी बात समझाओ कि अल्लाह ताला की ज़ात अगर आपको कोई बुराई देने का इरादा कर ले या आप पे अपनी रहमत भेजने का इरादा कर ले, तो आपका कोई इख्तियार है? तो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा आपका ना कोई वलीयुन है और ना कोई नसीर है, यानी आपका ना कोई दोस्त है और ना कोई मदद करने वाला है। गोया इस आयत में इस हकीकत को वाज़ेह किया गया है कि रहमत और ज़हमत सिर्फ़ खुदा के इख्तियार में है। और फिर बताया गया है कद यालमुल अल्लाह ताला की ज़ात ने जान लिया कि वो लोग जो कि नेकी के रास्ते को रोकने वाले थे, यानी कि लोगों को नेकी के रास्ते से दूर करने वाले थे। इसको मुअव्विकीन कहा जाता है। मुअव्विक होता है जो किसी को असल रास्ते से फेर दे। और वल कायलीन, और यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने यानी जो असल रास्ते से फिरने वाले लोग थे, यानी मुनाफ़िकीन वगैरह, और कायलीन, और जो इस तरह का यानी इब्लाग करते थे कि अपने भाइयों को कहते थे कि आप इनको छोड़ के आ जाएँ, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने यकीनन उनको जान लिया। यानी ये एक इम्तिहान था जो अल्लाह ताला की ज़ात ने उन पे किया। और फिर ये लोग जो थे ये इंतहाई कंजूस थे, अपनी आदात में भी, अपने माल में भी, और जब भी ऐसी कोई कैफ़ियत देखते थे जिसमें खौफ होता है, तो उनकी आँखें इस तरह घूमती थीं कि जैसे उन पे मौत आ गई हुई हो। और वो अपनी इस कमियों को पूरा करते थे अपनी चर्ब ज़बानी की बुनियाद पे और अपनी तुंद ज़बानी की बुनियाद पे। तो अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके अमाल का पूरा अहाता किया हुआ है और अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ये काम बहुत आसान है। यानी फिर ये लोग ये ख़्याल करते थे कि ये जो जंगजू कबाइल हैं जिन्होंने मदीना पे हमला किया था, ये अभी वापस नहीं गए, क्योंकि वो आंधी और तूफ़ान के नतीजे में उनको वापस जाना पड़ा था। और बल्कि वो समझते थे कि वो अभी अरब के जो मुख्तलिफ़ कबाइल हैं उनके दरमियान ही वो घूम रहे हैं और वहाँ से वो खबरें ले रहे हैं और शायद वो दोबारा हमला करेंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया इस आयत में कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर वो आएँगे भी तो वो यकीनन शिकस्त खाएँगे और उनको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हो सकेगा। यानी मुनाफ़िकीन की जो बेसिकली बुज़दिली थी इस आयत में उसको वाज़ेह किया गया है। और फिर नाज़रीन बताया गया है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। यानी यकीनन जो रसालत माब की जो शख्सियत है वो आपके लिए बहुत बड़ा नमूना है। पूरी इंसानियत का मुसलमानों मोमिनीन के लिए एक मॉडल हैं, चूँकि वो आखिरी नबी हैं और उन पे नाज़िल होने वाला कुरान जो है वो आखिरी कलाम है अल्लाह ताला की ज़ात से। रसालत माब की जो शख्सियत है वो हमा जो शख्सियत है। रसालत माब की शख्सियत ने 23 ईयर्स के अरसा में इतना बड़ा इनकलाब दुनिया में ला दिया है जिसकी कोई मिसाल तक नहीं मिलती। और फिर कुरान हकीम कहता है कि फिर मोमिनीन जो थे, जो मुख्तलिफ यानी लश्करी जो कबाइल थे जिसमें मोमिन शामिल थे, जब उन्होंने इस कैफियत को देखा कि जब बहुत बड़ा लश्कर जो था वो यानी कुरैश का और जो बिगड़े हुए कबाइल थे जो मुसलमानों के खिलाफ थे, दुश्मनों का लश्कर मदीना पे हमलावर हो रहा था, तो जो मुसलमान लोग थे यानी लश्करी जो मुसलमान लड़ने के लिए तैयार थे, उन्होंने कहा यही तो टाइम है कि अल्लाह ताला का और रसूल का वादा जो है वो हम पे आ पहुंचा है और यही हमने सुना था और यही होके हो रहा है। लिहाजा इस बात ने, इस कैफियत ने, इस मंजर ने उनके ईमान में बल्कि इजाफा किया। और फिर कुरान हकीम कहता है कि मोमिनीन में से ही ऐसे लोग थे जिन्होंने हक की सदाकत का साथ दिया और अल्लाह ताला से जो वादा किया हुआ था उसका साथ दिया, और उन्होंने अपने नजराने भी दिए और अपनी ख्वाहिशात की तकमील में खुशियां भी मनाई। नहबा कहते हैं बेसिकली रोने में आवाज़ का बुलंद करना, यानी अजीमुल शान मामला या कोई नज़र देना या मौत भी बाज़ बोला जाता है। और रिजाल कहते हैं ऐसे लोग जो कि ईमान रखते थे लेकिन उस पे कायम भी रहते थे, उनको फिर मोमिन कहा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली उन मोमिनीन का ज़िक्र है जो मुस्लिमीन थे, मोमिनीन थे और जिन्होंने रिसालत में आपका साथ दिया, और वो जो लश्करी कबाइल थे कुरैश के और काफ़रीन और मुनाफ़िकीन के, उनसे बड़े बाज़म तरीके से उन्होंने मुकाबला किया। और फिर अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं तो ऐसे लोग सद कहलाते हैं और इनके सिदक का अल्लाह ताला की ज़ात ने हर हाल में मुआवज़ा देना है। और जो मुनाफ़िकीन होंगे उनको अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत बड़ा अज़ाब देगी, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो गफ़ूर भी है और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो रहीम भी है। और अल्लाह ताला की ज़ात ने जो कुफ़ार लोग हैं उनको उनके गैज़ की बुनियाद पे और उनकी जो अमली और कौली तफ़ावत पाया जाता था और जो उनकी गैर ईमान की कैफ़ियत थी या जो उनके मुनाफ़िक होने की कैफ़ियत थी, जो अवामल थे, उनकी बुनियाद पे उनको रद्द कर दिया अल्लाह ताला की ज़ात ने। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मोमिनीन के लिए काफ़ी है और अल्लाह ताला की याद बहुत कवी है और चीज़ों पे ग़ालिब रहने वाली है हमेशा के लिए। गोया के शायद में अहले ईमान की हौसला अफ़ज़ाई की गई और दुश्मनों की बेखुनी की गई और मुनाफ़िकीन को बल्कि तौबा की दावत भी दी गई। और कहा गया है व कफ़ा बिल्लाहु मोमिनीन, का मतलब है कि अल्लाह काफ़ी है मोमिनीन के लिए, यानी बगैर जंग के ही दुश्मनों को हज़ीमत उठाना पड़े।
اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل کتاب میں سے ایسے لوگ تھے جو اپنے قلوں میں بند تھے اور ان کو قطعاً یقین نہیں تھا کہ وہ شکست کھا سکتے ہیں یا وہ غیر محفوظ ہیں. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے دلوں میں یہ خوف ڈالا. اور فریقاً تقتلون و تاسرون فریقا، یعنی اس میں سے کچھ قتل کر دیے گئے اور کچھ قیدی بنا لیے گئے تھے. تو گویا جو واقعات ہوئے اس آیت میں ان کو بیان کیا گیا ہے. گویا کہ یہاں پہ ہر کفار کی مدد کرنے والا جو یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کی طرف بھی ریفرنس پایا جاتا ہے. یا اور بنو قریظہ کی جو عہد شکنی تھی اور جو انہوں نے مسلمانوں کو عین موقع پہ جنگ کے درمیان جو بغاوت کی، اس کا ذکر پایا جاتا ہے. اور سیاسی کہتے ہیں قلعے کو، ہر وہ چیز جو آپ کو محفوظ کرے اس کو قلعہ بولا جاتا ہے. تو قرآن حکیم کہتے ہیں کہ دیکھیں پھر ہم نے ان کے جو مختلف ان کے اثاثے تھے اور ان کی جو ایسی زمینیں جن پہ پاؤں بھی نہیں پڑا تھا اور ان کے جو باغات تھے وہ ہم نے آپ کے یعنی ان مسلمین اور مومنین کے قبضے میں لا دیے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی اس میں وَأَرْضَ لَمْ تَطْئُوهَا، یعنی تم کو ایسی زمین کا وارث بنایا جائے گا جس پہ تمہارے قدم پہلے نہ ہوئے ہوں گے. یہ پریڈکشن بھی پہلے کر دی گئی تھی. گویا کہ عرب سے باہر زمینوں کی پیشگوئی بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے. ناظرین، جو 5 نمبر پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 35 تک ہے. اس میں ازواج مطہرات کا جو منصب اور ذمہ داریاں ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، کل یعنی سمجھا دو، بات کر لو، لے ازواج کا اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات دنیا و زینتہا، اگر ان کو اس دنیا کی زینت اور آسائشیں چاہیے، فتعالینا امتعکن، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ان مال و دولت کو حاصل کریں، وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور آپ بہت احسن طریقے سے ان کو رخصت کر دیں. لیکن اگر ان کو تمہارے ساتھ مشکلات درکار ہیں اور حق کو کامیابی کے سلسلے میں جو مشکلات ہیں وہ ان کو عزیز ہیں، تو پھر یہ ان کو ان کا ڈبل معاوضہ ملے گا. تو گویا کہ اس آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے. یعنی امور خانہ داری، سادگی اور اخلاق فاضلہ، چونکہ جو امہات المومنین تھیں انہوں نے پوری انسانی کے لیے کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا تھا. امور خانہ داری میں، سادگی میں اور اپنے اخلاق فاضلہ میں انہوں نے بڑا اہم مقام پانا تھا تاکہ باقی جو انسانیت کی خواتین ہیں وہ ان کو فالو کر سکیں. تو لہٰذا ان کو کہا گیا کہ ان کے لیے یہ کٹھن امتحان ہے. ان کو اگر زندگی چاہیے، اس کی زینت چاہیے، تو وہ تو بڑی آسان والی بات ہے. لیکن پروفٹ کے ساتھ جو کہ یہاں مشکلات کا سامنا ہے، اگر وہ ان کا ساتھ دیں گی تو پھر ان کو وہ جھیل نہیں ہوں گے. اگر ان کو اللہ تعالیٰ اور رسول کا یعنی کا ساتھ دینا ہے اور آخرت کی زندگی چاہیے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے لیے بہت ہی احسانات رکھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ان کو سمجھا دیں، یعنی من یاتی من کنہ بفاحشات مبینات، یعنی اگر وہ کوئی ایسا ان سے گناہ ہوگا جو کہ قابل معافی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دگنا گناہ ان کو دے گی، چونکہ ان کا مقام سوسائٹی میں بہت بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ بڑا آسان ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی بفاحشات مبینات ان سے مراد یعنی وہ امور ہیں جن میں غم پایا جاتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے یا آپ اپنا حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ اور جس نے بھی امہات المومنین میں سے جنہوں نے اللہ اور رسول کی پیروی کی اور اچھے عمل کیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو دگنا معاوضہ دے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات رزق والی ہے اور وہ کریم ہے، کرم کرنے والی ہے. اور پھر بتایا گیا کہ اے نبی کی عورتوں، اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو اس میں ایک تقویٰ پایا جائے اور اس میں ایک سختی پایا جائے، بہت زیادہ نرمی نہ پائی جائے، تاکہ آپ سے بات کرنے والے جو مرد ہیں وہ کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں آلریڈی مرض ان کے دلوں میں ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ کو جو بات بھی کہنی چاہیے وہ معروف طریقے سے کہنی چاہیے کہ مختصر بات ہو اور سخت طریقے سے بات ہو، تاکہ سننے والے لوگ اس میں کوئی نرمی نہ فیل کریں اور گفتگو جو ہے وہ پلین ہو. اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ اے نبی کی عورتوں، یعنی امہات المومنین سے خطاب ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہو اور جو جاہلیت کے دور میں جو رسم و رواج تھے، جو یعنی میک اپ کرتی تھی عورتیں، ان سے پرہیز کرو. اور پھر کیا کرو؟ اپنی نماز قائم کرو، اپنی زکوٰۃ قائم کرو اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی پیروی میں رہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات بنیادی طور پہ چاہتی ہے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ ہر طرح کی رجس جو ہے وہ روحانی ہو، جسمانی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، ہر طرح کے رجس کو اہل بیت سے دور کر دیا جائے. وَيُطَہِّرُکُم تطہیرا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ آپ کو طہارت کرتے ہوئے طہارت کر دی جائے. اہل بیت کا ناظرین جو اہل بیت کہتے ہیں وہ گھر جو لوگوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کر لے، اور اس سے بنیادی طور پہ مراد میاں بیوی اور بچے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس میں کچھ اضافہ کرتے جائیں اپنے خاندان کا،
وہ ایک سیکنڈ بات ہے کہ اس میں آپ اپنی بیٹیاں بھی شامل کریں، اپنا داماد بھی شامل کریں یا اپنے عزیزی قریبی رشتہ دار بھی شامل کریں۔ اس میں کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ اس میں رسالت مآب کی بیٹیاں بھی شامل ہیں اور ان کے داماد بھی شامل ہیں۔ بہرحال وہ مختلف تعویلات ہیں مختلف اسکالرز کی، لیکن جو گرامیٹیکلی اور قرآن کے کنٹیکسٹ میں جو بات سمجھی جا سکتی ہے سورہ احزاب میں، وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد یعنی ایک ایسی چھت جس میں میاں اور اس کے بچے اور اس کی بیویاں ہوں۔ ناظرین، پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ پھر تم اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو آیات ہیں وہ حکمت سے بھری پڑی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بذات خود بڑی لطیف ہے، یعنی بہت ہی بریک سے بریک بات بھی نوٹ کرتی ہے، اور خبیر ہے اور خبر رکھنے والی ہے۔ گویا کہ ساتھ سے مراد یہ ہے کہ اصل مقصد حیات مراد ہے، اور ساتھ ہی فہم القرآن کا لاجیکل حکمت والا ہونا وہ مراد دیا جاتا ہے کہ ایک ایک آیات میں معنی پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، جو 35 نمبر آیت ہے بڑی معنی خیز، اس میں 10 اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو کہ انسانوں میں ہونے چاہیے، مرد اور عورتوں میں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرات و اجرا عظیما۔ گویا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بلا شبہ جو مسلمان مرد ہیں اور عورتیں ہیں، اسی طرح جو مومن مرد ہیں اور مرد عورتیں ہیں، فرما بردار مرد اور عورتیں ہیں، پھر راست باز مرد اور راست باز عورتیں ہیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، خشوع و خضوع والے مرد اور عورتیں ہیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں ہیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں ہیں، اور وہ مرد اور عورت جو اپنی اعضاء اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلیٰ مقام مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے قائم کیا ہوا ہے۔ تو گویا 10 ایسے اوصاف ہیں جو کہ قرآن حکیم نے اس آیت میں بیان کیے ہیں۔ ناظرین، جو چھٹا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 کے درمیان ہے۔ اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ان کے زاجی زندگی تھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے، اور بعد میں حضرت زینب کا حضرت رسول اللہ سے نکاح ہوا اس کا ذکر پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ مومن اور مومنہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوں اور اس کے رسول کے جو احکامات ہوں اس کو فوقیت نہ دے، ان عوامل پہ، ان فیصلوں پہ جو اس کے ذاتی ہوں یا خاندانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے فقط ضل ضلالا مبینہ، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، رسول اللہ کا کہا نہیں مانتا، تو ایسے لوگ بہکے ہوئے لوگ ہیں، واضح طور پہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ بیسیکلی اس میں حضرت زید اور حضرت زینب کا جو نکاح تھا اس کا ذکر پایا جاتا ہے، اور بعد میں چونکہ یہ نکاح حضرت مآب نے کرایا تھا، حضرت زینب ان کی پھوپھی کی بیٹی تھیں اور حضرت زید ان کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن جب ان کا نکاح نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب کو کہا کہ وہ حضرت زینب سے نکاح کریں، کیونکہ جو عرب کا اصول تھا اس میں جو منہ بولا بیٹا تھا اس کی بیٹی کے ساتھ باپ کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ یہ غلط رسم ہے، اور جو منہ بولا بیٹا ہوا وہ کبھی آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے سماجی مسائل، وراثت کے مسائل میں جھگڑے اور فساد کا خطرہ تھا، تو لہٰذا اس قانون کو واضح کر دیا گیا۔ اور پھر بتایا گیا کہ وہ بات یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب آپ نے حضرت زید کو شادی میں یعنی اس کی ہیلپ کی، اس پہ نعمت کی، اور ایسی ہی نعمت ہم نے بھی کی، اور پھر آپ نے حضرت زید کو کہا کہ وہ اپنے نکاح پہ، اپنی شادی پہ قائم رہے، اور لیکن بعد میں جب انہوں نے ان کو حضرت زینب کو طلاق دے دی تو اب رسالت مآب کی جو ایک اس وجہ سے کریٹ ہو گئی تھی کہ میری وجہ سے چونکہ یہ نکاح ہوا تھا تو انہوں نے اپنے کو چھپائے رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس بات کو واضح کر دیا ہوا ہے، چونکہ آپ کو تو سوسائٹی میں لحاظ ہوگا کچھ ویلیوز کا یا کچھ شرم اور حیا کا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ حق کو بیان کرنے میں شرمسار فیل نہیں کرتی، لہٰذا یہ مومنین پہ واضح ہونا چاہیے کہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں ان سے آپ کا کوئی جسمانی یا آپ کا ایک خاندانی تعلق وہ نہیں ہوتا جو اصلی بیٹوں سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مقصد یہ تھا کہ یہ سماجی اصلاح مطلوب تھی، اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو سماجی ایک بہت بڑی برائی پائی جاتی تھی عرب کی سوسائٹی میں اس کو واضح کیا ہے۔ اور پھر قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جب ایک چیز فرض کر دیتی ہے آپ پہ تو اس پہ آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہمیشہ رہا ہے، سنت رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ غالب ہے، اور ایسی سنت جو ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے یہ پہلی قوموں میں بھی تھی، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی تمہارے لیے فرض سمجھتا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ انبیاء کے لیے جو سنت الہی ہے وہ بہت عزیز ہوتی ہے، اور کوئی چیز اتفاق سے پیش نہیں آتی۔ قدرن کا مطلب ہے تاکید،
اور مقدورہ کا مطلب ہے جو مختلف ادوار میں جو مختلف اندازے سے ہوتا رہا ہو۔ امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم، فرض اللہ، خدا کے حکم سے جو نکاح تھا۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ کو جو سنت تھی اس کو ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ فرض کر دیا ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اور وہ جھکے ہوئے رہتے ہیں، ولا یخشون احدن، اور وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، کفا باللہ حسیبا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے کافی ہے۔ اس میں گویا اس آیت میں ایک کفا باللہ حسیبہ میں تنبیہ پائی جاتی ہے، یعنی رسول اللہ کا صرف خشیت خدا میں ہونا اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دینا اور پھر کفا باللہ حسیبہ کے ذریعہ تنبیہ دیا جانا، یہ اس آیت سے مطلوب ہے۔ ناظرین، جو 40 نمبر آیت ہے، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ رسالت مآب کی جو شخصیت ہے اسی کنٹیکس میں بتایا گیا ہے، یہ جو یعنی منہ بولا بیٹا عزازات کا ہونا تھا، اس کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں ہی اسی کنٹیکس میں بتایا گیا ہے۔ رجل کا معنی ہے مرد، اور رجال رجل کی جمع ہے، یعنی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی رجل کے، کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ کی جو ذات گرامی ہے وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی وقان اللہ بکل شیء علیما، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر چیز پہ علم رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ نبی اکرم کا اصل مقام اور اس کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ جو اولاد نبی وہ بالغ نہ تھی، چونکہ چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے، تو وہ رجال کے دائرے میں نہیں آتے، اور خاتمہ یا خاتمہ اللہ کی جو علم و حکمت اور اصلاح کے لیے ایسی کوئی چیز جو سب سے آخر میں آئے اس کو یا خاتمہ کا بولا جاتا ہے یا خاتمہ بولا جاتا ہے۔ تو گویا اس میں بھی اللہ کی حکمت اور سوسائٹی کی جو اصلاح مراد تھی، اور نبی کا جو اصل مقام ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں، نبی اور رسول کے درمیان جو نسبت ہے اس کو بھی واضح کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کسی چیز کے آخر کو پہنچنا یا مور ثبت کرنا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتم ہے، اور جب وہ رسولوں کا خاتم ہوگا تو ایسا رسول ہوگا، ایسا نبی ہوگا جس کے بعد کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو ناظرین، اس آیت سے یہی مراد ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اور انشاءاللہ کل ہمارا جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں ہم 41 نمبر آیت سے 73 نمبر آیت تک جو آیات ہوں گی اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔